चलिए चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रुकू और मंजिल। तो हम जानेंगे जो रुकू क्या होता है, मंजिल क्या होती है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, ये कुरान की जी आ रहा है, तकसीम जी अलग आ अलग रहा देखिए, है। इसमें कितने हम जो तिलावत करते हैं कुरान की, उसमें कितनी सूरतें हैं, 550 एक सौ 550 114 सूरतें कितनी हैं, 114 सूरतें, 114 एक सौ सूरतें। चौदह हाँ एक सौ ये है, चौदह ये मालूम होना चाहिए ना सबको। 114 है। जी आयतें कितनी 114 हैं, आयतें कितनी हैं पूरे मिला के, आयतें 6236 ये 6236 6236 ये है, ठीक हाँ है। मंजिल कितनी है, 6236 मंजिल मंजिल 7 7 है। आप चलो वो हम क्या मंजिल क्या होती है 7 हम देखेंगे इंशाल्लाह आज। रुकू कितने हैं, 540 540। रुको है ओके, 540 पारे 540 कितने हैं, पारे तो सबको पता होगा, 30 30 30 जी वो ठीक है ना, सभी को पता ये है तो सबको पता है ना ये इसके बारे में। जी। अब जी इसमें क्या सर। है, ये मंजिल और रुकू थोड़े को डाउट होगा। सूरतों के बारे में सबको पता है, आयतों के बारे में पता है, और पारे कितने में पता है। सिर्फ रुकू और मंजिल कुछ लोग हैं उनको पता होगा और कुछ लोग हैं उनको पता नहीं होगा। तो हम आज वो हम जानेंगे, ठीक है। ये इस तरह ये इंडिकेशन होता है रुकू का, ये इंडिकेशन आइन इस तरह का बना होता है ये, ठीक है। अब रुकू का मतलब किस लिए होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, चलिए देखते हैं। रुकू का मतलब, रुकू असल में कुरान की तफहीम समझ को आसान बनाने के लिए किया गया है। एक तकसीमी निज़ाम है, क्या कुरान को क्या समझने के लिए आसानी से समझने के लिए या तिलावत करने के लिए ये एक निज़ाम बनाया गया हुआ है, एक तरीका बनाया गया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था। ये जो रुकू का था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या था, ये नहीं था। बल्कि बाद के उलमा ने कुरान को समझने और पढ़ने में सहूलत के लिए इसे तकसीम किया। तो मतलब क्या हुआ, ये रुकू जो है ये दिख रहा है हमारे कुरानों में लिखा होता है, वो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, वो नहीं था। तो बाद के उलमा ने क्यों इसकी इजाद की, क्योंकि वो हमारे समझने के लिए या कुरान पढ़ने में आसानी हो। एक ये हो गया। हर रुकू में एक मुकम्मल माने का मजमून होता है, मतलब एक टॉपिक, समझो एक टॉपिक चल रहा है मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, तो उसके बाद हारून अलैहिस्सलाम का टॉपिक आया, ईसा अलैहिस्सलाम का टॉपिक आया, तो एक जो मूसा अलैहिस्सलाम का टॉपिक था वो आखिर में खत्म हो गया, तो वहाँ रुकू हो गया। मतलब ये एक तरह का जो जो बात हो रही है वो कंप्लीट हो गई है, या उसका मीनिंग कंप्लीट हो गया है, इसलिए रुकू इस्तेमाल होता है। अगर इस्तेमाल नहीं हो गया, हाँ अगर हम बात करें मूसा अलैहिस्सलाम की वो फिरौन से बात की, बाद में गायब हो गए, हम रुक गए वहां पे, तो बात कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं हुई। तो एक पता नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक का जोक भी है या मुझे पता नहीं है, कि एक इंडिया से बाहर गए कोई अरबी कंट्री में वो गए लेक्चर देने के लिए, तो उन्होंने पहले तिलावत की, तो यूसुफ की कुछ आयतें तिलावत की, और लेक्चर भी दिया उन्होंने। तो वहां पे जो थे सब मुस्कुराने लगे, जो अरबी थे तो समझते कुरान, मुस्कुराने लगे। तो बाद में पूछा, आपने यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में तो डाल दिया, लेकिन आप निकालना भूल गए। आप समझे मतलब, कुएं में तो डाल दिया आपने, लेकिन निकालना भूल गए यूसुफ अलैहि सलाम को। मतलब वो तिलावत कर रहे थे, जहां तक वहां वहां यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में डाल दिया, तो उसमें रुक गए फिर। तो रुकू रुकू नहीं था उसमें, रुकू से पहले रुक गए, तो मतलब मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ। मीनिंग क्या हुआ, कंप्लीट नहीं होता, वहीं पे तिलावत उन्होंने रोक दी। तो उनका इसलिए कहना था कि ये तुम कुएं में तो डाल दिया, लेकिन तो निकालो भी तो उनको। मतलब एक मजमून तो चल रहा था वो पूरा नहीं हुआ। तो इसका मकसद यही होता है कि एक मीनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, इसको रुकू कहते हैं, ठीक है। और ऐसा और कोई पुरस्कार नहीं है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में था, ये नहीं था। क्लियर हो गया। रुकू का फायदा क्या है, रुकू से कुरान की तिलावत और समझना आसान हो जाता है। नमाज में भी जब लंबा हिस्सा पढ़ना हो तो रुकू तक पढ़ना आसान होता है, इसलिए रुकू तक पढ़ते हैं। खास करके आपने तरावी में देखा होगा ना, तरावी में खास करके अक्सर लोग क्या करते हैं कारी, तो रुकू के हिसाब से पढ़ते हैं, वो डिवाइड कर लेते हैं। 540 रुकू मतलब है, मतलब कितना हो, 27। 27 दिन में अक्सर क्या होता है, 27 में सबको कुरान मुकम्मल कर देते हैं, या आगे पीछे कर लेते हैं, उसी हिसाब से वो रुकू के हिसाब से पढ़ते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो उसके लिए उनके लिए आसानी होती है। ओके।
تو اس سے کتنے ہیں؟ اور ٹوٹل رکوع 540 کیوں ہیں؟ یہ تقسیم ان علماء نے کی جو قرآن کو پڑھاتے تھے تاکہ ہر دن کا سبق یا ہر جمعے کا درس ایک رکوع پر مکمل ہو سکے، اس لیے قرآن کو درس و تدریس کے لیے بہتر بنایا گیا۔ تو مطلب یہ بھی ریزن تھا کہ کوئی لیکچر دینا ہے تو ایک رکوع لے لیا، کیونکہ وہاں پہ جو ٹاپک چل رہا ہے، مضمون چل رہا ہے، وہ مکمل ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا، تو اس لیے ایک رکوع لے لیا، تو اس لیے ان کو بھی آسانی تھی، یا کسی کو پڑھانا ہے یا تلاوت کرنی ہے، تھوڑا لمبی تلاوت کرنی ہے، تو وہ رکوع سے ان کے لیے آسانی ہو گئی۔ اوکے، نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن میں 540 رکوع ہیں جو قرآن کے آسان سمجھنے، پڑھنے اور سکھانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہر رکوع ایک مکمل پیغام دیتا ہے، اور تفسیر کے لحاظ سے اس کا مقصد قرآن کے معنی کو بہتر سمجھنا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے یہ رکوع کیوں ہے اور کیوں ایجاد کیا گیا ہے، بعد میں علماء میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، کہ ان کو سمجھ میں آتا تھا نا، ان کو تو سمجھتے تھے ہم کیا پڑھ رہے ہیں معنی، تو سمجھ گئے اس کا مقصد، سمجھ گئے رکوع کا مطلب کیا ہوا اور کیوں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ تو سب کو کلیئر ہے؟ جی سر۔ اوکے چلیے، ہاں جی سر۔ اوکے چلیے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب یہاں دیکھتے ہیں، اب اس طرح لکھا ہوتا ہے، یہ جو آخر میں سائڈ میں جو لائن ہوتی ہے اس کے سائڈ میں لکھا ہوتا ہے، رائٹ میں یا لیفٹ میں، یہ بیچ میں نہیں لکھا ہوتا کہیں بھی، ایسے تو آ گیا، میم آ گیا، بیچ میں آتا نا آیتوں کے، یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ سائڈ میں ہوتا ہے، جو مارجن ہوتا ہے اس کے باہر ہوتا ہے۔ اس میں 3 حصے ہوتے ہیں ان میں، ایک ہوتا ہے سر، مطلب اوپر لکھا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پیڈ، مطلب یہ بیچ میں لکھا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پیر جو نیچے لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں 3 نمبر ہوتے ہیں۔ اوکے، سر، پیٹ اور پیر۔ اوکے، اچھا یہاں پہ لکھا ہے کیا، جو اوپر جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو سورت تلاوت کی جا رہی ہے، جو پڑھی جا رہی ہے، اس کا رکوع کون سا ہے، ٹھیک ہے، کون سا ہے؟ اس کا، ہاں پلیز، اب نہیں، جب تک پلیز آپ لوگ کوئی بولے نہیں، جب تک میں پوچھوں نہیں نا، آپ لوگ کچھ کوئی بیچ میں بولے گا نہیں پلیز، پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے مجھے، میں پوچھوں تو پھر جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب جو سورت پڑھی جا رہی ہے اس کا رکوع نمبر کیا ہے، اوپر ٹاپ میں سورت کا رکوع، ٹھیک ہے۔ بیچ میں کیا ہے، جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کتنی آیتیں ہیں، ہر رکوع میں الگ الگ آیتیں ہوتی ہیں، اس میں کتنی آیتیں ہیں وہ پیٹ میں لکھا ہوتا ہے، اور پیر میں جو نیچے لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پارے سے ریلیٹڈ، سورت الگ ہے نا، ایک پارے میں بہت ساری سورتیں ہوتی ہیں، ہاں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں، تیسرے پارے میں کتنی سورت ہیں، بہت صورتیں ہیں، جی بہت ساری۔ ہاں تو جی الگ ہو گیا نا، سر جو ہے وہ سورت سے ریلیٹڈ ہے، اور پیر جو ہے وہ پارے سے ریلیٹڈ ہے، اس میں آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اوکے، یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگ کو؟ جی جی اوکے چلو ہم اب آگے بڑھتے ہیں، چلیے۔ فار ایگزامپل دیکھیے، یہ یہاں پہ لکھا ہے سورت البقرہ آیت نمبر 248، رکوع 32 کا ہے، اور پارا 2، سیکنڈ پارا چل رہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے، دیکھیے کیا لکھا ہے، اوپر نمبر لکھا عین بنا، دیکھو یہ مارجن کے باہر بنا، یہ مارجن ہے نا، اس کے باہر لکھا ہوا ہے، تو یہ دیکھیے، اس میں اوپر کیا لکھا ہے، 32، پیٹ میں لکھا ہے 6، اور پیر میں لکھا ہے 16، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہوا، یہ جو سورہ بقرہ پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں اور تیسرے پارے میں جا کر ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ پتا ہے آپ لوگ کو نا، یہ تو پتا ہے نا آپ لوگ کو، پہلا جی سر۔ پارا پورا سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارا پورا سورہ بقرہ ہے، اور تیسرے پارے میں کچھ حصہ سورہ بقرہ ہے، مطلب تیسرے پارے میں جا کر، ہاں تیسرے پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اوکے، تو اب یہاں پہ ہم دوسرے پارے میں ہیں، اوپر مطلب اب سورت ختم نہیں ہوئی، تو اب اس سورت کا 32واں رکوع ہے، اور پیٹ میں 6 لکھا ہے، مطلب جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں 32واں جو رکوع جو ہے، 32واں رکوع، اس میں 6 آیتیں ہیں، اور نیچے 16 لکھا ہے، اس کا مطلب جو پارا، جو دوسرا پارا پڑھ رہے ہیں، باقی جو نیا پارا آتا ہے تو پیر میں جو نیا پارا آئے گا تو پیر میں جو نیچے کا نمبر ہے وہ چینج ہو جائے گا، 1 ہو جائے گا نئے پارے کے آتے ہی، اور نئی صورت آتے ہی وہ بھی نمبر 1 ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہے۔ نئی صورت میں رکوع نمبر 1 آ جائے گا، سب سے پہلے رکوع ہوگا اس کو نمبر 1 ہو جائے گا، رکوع نمبر 1،
لیکن وہ چلتا رہے گا. اگر اب پارا بدل گیا تو کیا ہوگا, تو نیچے جو پیر میں نا وہ نمبر, اس کا نمبر چینج ہو جائے گا, 1 ہو جائے گا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, پارا بھی نیا ہے اور صورت بھی نئی ہے, تو کیا ہوگا, اوپر نیچے کیا ہوگا, کیا نمبر آئے گا, پارا بھی نیا ہے ایک ساتھ صورت بھی نیا. ہاں ویری گڈ, ایک ایک آئے گا نا, ایک ایک نمبر آئے گا نا, کہ بھائی ہاں نیا جی. پارا شروع ہو رہا ہے تو پیر میں 1 آ جائے گا, اور نئی صورت شروع ہو رہی ہے تو اوپر سر پہ 1 آ جائے گا, اوپر بھی ایک. نیچے بھی 1. یہ تو کلیئر ہو گیا نا آپ لوگ کو. چلیے جی الحمد. اب ہم نیچے آتے ہیں, چلیے اوکے, یہ نمبر یاد رکھیں. اب ہم کیا آ گئے, یہ ہمارا دوسرا پارا چل رہا تھا نا, اب ہم تیسرے پارے پہ آتے ہیں. یہ تیسرا پارا آ گیا, اور آیت نمبر کیا ہے, 253. ٹھیک ہے, یہاں پہ آ گیا, یہاں لکھا آ گیا, یہ 253 آیت نمبر پہ یہاں آ گیا, پھر سے لکھ کر آ گیا عین. اوکے, عین لکھ کر آ گیا, یہ آ گیا 33, 5 اور 1. اچھا, اب سورہ بقرہ ختم ہو گئی ہے, ابھی چل رہی ہے سورہ بقرہ تیسرے پارے پہ, چل رہی. چل رہی ہے نا. چل رہی ہے. ہاں, اب نیا پارا آ گیا, لیکن اب پارا تو نیا آ گیا, لیکن سورہ بقرہ ابھی بھی کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے کیا تھا ہمارا, کیا یہ نمبر تھا سورہ ہمارا, بقرہ 32. پہلے تھا ہاں 32, اب 33 آیا. 32 نمبر تھا نا, اوپر 32 تھا. جی اب کتنا ہو گیا ہمارا نمبر, 33 ہو گیا. 33. ٹھیک ہے, جو اس کے نیکسٹ رکوع میں جو آیا 33 ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن پیر میں کتنا ہو گیا, 1 کیوں ہو گیا, اس لیے کہ پہلا رکوع ہے اس پارے کا. ہاں ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا آپ کو, کیوں یہ پہلا رکوع ہے اس لیے چینج ہو گیا, اور اوپر چینج نہیں ہوا کیونکہ صورت تو وہی چل رہی ہے, تو جی اس لیے نمبر 1 بڑھ گیا. اوکے, یہ کلیئر ہو گیا. اچھا, پیٹ میں لکھا ہے 5. اوکے, جی اچھا سر, آخری اس رکوع رکوع میں اس رکوع میں جو ہے وہ 5 آئے. 5 آئے. چلو ہمیں دیکھتے ہیں, چلو ہم دیکھتے ہیں. چلیے, پچھلا رکوع کیا تھا ہمارا, 32. 32. آیت نمبر کیا تھی ہماری, 248. 248 ہے نا, یہ آیت نمبر 248 تھی ہماری, یہ 248. اوکے, اب نیکسٹ رکوع کیا ہے, کہاں پہ آیا ہمارا, آیت نمبر کیا ہے, آیت 34. نمبر 253. 253 اس رکوع میں 253 میں ختم ہو گیا ہے. پچھلے رکوع میں آیت نمبر 248 پہ ختم ہو گیا تھا رکوع, تو 249, 50, 51, 52, 53 ختم ہو گیا نا آپ رکوع. تو کتنے آیت ہوئی, 5. 5 ہوئی نا. اس رکوع میں 5 آیت ہوئی نہیں ہوئی, اب سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کو. تو پچھلے رکوع سے آیتوں کی گنتی ہمیں نہیں کرنی ہے, ہر رکوع میں نئی آیتیں نئی سرے سے شروع ہوگا, نئی سے کاؤنٹ کرنا ہے ہمیں. پچھلے میں کتنی آیتیں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. یہ کلیئر ہو گیا, پیٹ کا کلیئر ہو گیا. 5 آیت کیسے آئی, کیونکہ یہ والا دیکھو, یہ رکوع کا ختم ہوا ہے. دیکھیے, یہ جو رکوع نمبر 33 کہاں ختم ہوا ہے, 253 پہ. اور رکوع نمبر 2 کب ختم ہوا تھا, رکوع نمبر 32 کب ختم ہوا تھا, 248 پہ. تو کتنی آیتیں ہوئی 248 اور 253 میں, 5 آیتیں ہوئی نا. ہاں, تو 32. ہاں, تو اب جو رکوع ہم ختم ہوا ہے نا, رکوع نمبر 33, اس میں 5 آیتیں ہیں. کلیئر ہو گیا آپ لوگ کو, جی سر. کلیئر ہو گیا. جی سر الحمدللہ. تو اسے یہ لکھا ہے یہاں پہ 33, 5 اور 1. چلیے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیا, جی جی ہاں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اوکے, تو یہ کلیئر ہو گیا نا. جی سر. تو یہاں بتایا, دیکھیے اب یہاں 30 ٹاپ میں کیا ہے, 34 آ گیا نا ہمارا. اب دیکھو وہ ختم, وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, اب دوسری آیت لے لی ہم نے, اور نیچے والی آیت نمبر 257. پہلے کیا تھی, آیت نمبر 253. اب آیت نمبر 257. رکوع کیا ایک بڑھ گیا نا, کیوں, وہی آیت وہی سورت چل رہی ہے, سورہ بقرہ. 33 سے کیا ہو گیا رکوع نمبر, اوپر سر پہ کیا ہو گیا, 34 ہوگا, نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جی اچھا سر. اچھا ہوگا. اچھا, پیر میں کیا نمبر آئے گا, سیکنڈ. 2 آئے گا. کیوں, اس پارے کا دوسرا رکوع ہے نا, رکوع ہے. پارے کا دوسرا رکوع ہے نا. جی سر. کلیئر ہو گیا. اچھا, اب پیٹ میں کیا آئے گا, پہلے تھا 253 پہ ہمارا ختم ہوا تھا, یہ 257 کتنا آئے گا, 4 ہاں سر. یہ 257 پہ ختم ہوا. اس سے پہلے جو رکوع ختم ہوا تھا 33, رکوع نمبر 33, وہ تھا 253. دونوں کو مائنس کریں گے, 4 آ گیا. تو یہ پیڈ میں ہمارے کیا لکھا ہے, یہ پیڈ میں لکھا ہے 4. اب کلیئر ہو گیا آپ لوگ کو. جی سر.
مطلب آپ دھیان لکھا دیا، ہر نیو صورت میں پہلا رکوع میں ٹاپ میں ہمیشہ 1 ہوگا، ہر نئی صورت میں اوپر کیا ہوگا 1 ہوگا، ہر نئے پارے کے پہلے رکوع میں باٹم میں ہمیشہ 1 ہوگا. کلیئر ہو گیا نا؟ جی اور سر. ہر رکوع میں مڈل میں آیتوں کی گنتی نئے سرے سے ہوگی، پچھلے رکوع کی آیتیں شامل نہیں ہوں گی. کلیئر ہو گیا؟ ہر رکوع میں جی گنتی نئے سرے سے ہوں گی، پچھلی آیتوں سے ہمیں مطلب پچھلے رکوع سے مطلب نہیں ہے ہمیں. کلیئر ہو گیا سب کو؟ چلیے چلو دیکھتے ہیں. چلیے اب ہمارا یہ سورہ نبا کون سی سورت ہے؟ 78. کون سا پارا ہے؟ 30واں پارا. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پارا بھی نیا ہے اور سورت بھی نئی ہے نا دونوں. 30واں پارا شروع ہو رہا ہے نا یہاں سے، اور سورت جی بھی سر. شروع ہو رہی ہے. تو ٹاپ میں کیا آئے گا اور باٹم میں کیا آئے گا؟ 1 1. سب کو جو کسی کو ڈاؤٹ ہے پوچھ لے 1 1 کیسے آئے گا؟ 1 1 ہے کیوں؟ نئی صورت ہے اس لیے 1 آ گیا، نیا پارا ہے اس لیے بھی 1 آ گیا. اچھا چلیے، اب یہ جو پہلا رکوع ہے کہاں پہ ختم ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 30 پہ. جو پہلا رکوع جو ہے آیت نمبر 30 پہ ختم ہو رہا ہے، 30 پہ. تو پیٹ میں کیا آئے گا؟ پیٹ میں کیا نمبر آئے گا؟ اتنی 30 آیت آئے گا. ہے. چلو 30 آ گیا، چلو ٹھیک ہے، اوکے. نو آپ لوگ اسکرین نظر آ رہی نا آپ لوگ کو؟ جی سر. چلیے اوکے. تو ہم یہاں پہ ادھر آ چکے ہیں. سورہ نبا پہ تھے ہم نے، آیت نمبر 30 پہ پہلا رکوع ختم ہوا اور پہلا پارا دونوں کا 1 تھا. اب ہم سیم صورت ابھی چل رہی ہے، اب صورت ختم نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب سیم صورت نمبر اب آیت نمبر 40 لکھا ہے، اس پہ کیا ہوا؟ اب دوسرا رکوع آ گیا، ٹھیک ہے. صورت کون سی ہے؟ سیم ہے یا بدل گئی صورت؟ سیم ہے سر. کس میں پارے کی سیم ہے؟ تو سر پہ وہی کیا سر پہ نمبر کیا آئے گا؟ اوپر 2. 2. کیوں ایک کیسے؟ ایک 30 میں پہ 1 ہو گیا نا، 2 2 آئے گا نا. آئے گا. ہاں دوسرا رکوع دو. ہے نا، 30 پہ پہلا رکوع ختم ہوا، آیت نمبر 40 پہ دوسرا رکوع ختم ہوا، تو نمبر 2 آ گیا. اچھا پیر پہ کون سا رکوع آئے گا؟ رکوع نمبر وہاں بھی 2. وہاں بھی 2 آئے. ہاں ہے نا وہی سر. 2 آئے گا، کیونکہ وہی وہ پارا تو وہی چل رہا ہے نا، تو کنٹینیو ہاں ہوگا سر. نا وہ تو ہاں وہاں پہ سر. بھی 2 آ گیا. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اوپر بھی جی 2 سر. نیچے بھی 2، کیونکہ سیم صورت بھی سیم ہے اور پارا بھی سیم ہے. سیم ہے تو نمبر بھی سیم چلے گا. جہاں صورت چینج ہو یا پارا چینج ہوا تو وہ اس حساب سے بدل جائے گا. ٹھیک ہے چلیے اب آگے 79 نیکسٹ صورت آ گئی ہماری، سورہ نازیات. نیکسٹ آیت نمبر 26 پہ رکوع ہے اور پارا نمبر سیم ہے. اچھا اب یہاں پہ اوپر کون سا نمبر آئے گا بتائیے؟ سر پہ کون سا نمبر آئے گا؟ ایک ہی نمبر آئے گا سر. ہاں 1 نمبر کیوں آئے گا؟ کیوں آئے اس گا؟ لیے وہی چل پارا رہی چل ہے. رہا ہے. کیوں؟ وہی سورج چل رہی ہے. تو وہی وہ صورت پارا چل نہیں سر کی بات کروں، سر میں تو پارے سے ریلیٹڈ نہیں ہے سر. رہا ہے. وہ سر سورت ہاں سورج صورت چل رہی نہیں آ ہے. گئی ہے نا، جی ہاں صورت سر. نہیں آ گئی ہے نا. ہاں اس صورت میں پہلا رکوع ہے نا، یہ ہاں سر. پہلا سورہ رکوع ہے. نازیات کا پہلا رکوع ہے نا. اب وہ پہلا ہاں رکوع ہے. سورہ نبا ختم ہو گئی، اب نئی صورت شروع ہو گئی تو ہمیں نمبر بھی اوپر نیا آئے گا،
کہ اوپر نمبر sir. ہوتا ہے سورت سے, پارے سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ, تو نمبر کیا آئے گا؟ جی 1. 1. اچھا پارا وہی ہے یا پارا چینج ہو گیا ہے؟ 30واں پارا پارا بھی وہی ہے. پارا وہی ہے وہی. سر. ہاں تو اب پارے پہ نمبر کیا آئے گا, پیروں پہ نمبر کیا آئے گا؟ پارا پہلے 1 آئے گا. نہیں ایک کیسے آئے گا؟ 30 3 3 آئے گا نا. 30واں پارا. آئے گا سر, نہیں 3. نہیں آپ سے 30واں کیسے آئے گا؟ اس پارے میں تیسرا رکوع ہے نا. پہلی تیسرا رکوع. سورہ نبا میں 2 رکوع تھے. اب جی نئی سورت شروع ہوئی تو اس کا کنٹینیو ہوگا نا, وہ تو پارا تو ایک ہی ہے نا, وہ بڑھتا جائے گا, تو وہاں پہ 3 آئے گا. ٹھیک ہے, آپ سمجھ گئے نا. ایک سر پہ ایک لیے آیا کہ سورت نئی ہے تو نئے سرے سے رکوع سٹارٹ ہوگا, اور پارے میں نیا نمبر نہیں آیا, وہی کنٹینیو ہے نیچے, کیونکہ وہی 30واں ہی پارا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ تیسرا پارے کے آخر 30ویں آخر تک وہ نمبر 3 4 5 6 7 8 9 10 کنٹینیو رہے گا. وہ اب 1 نہیں ہوگا, وہ آگے بڑھتا رہے گا, پیچھے نہیں آئے گا. لیکن ہر نئی صورت میں سر پہ نمبر 1 ہو جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ چلیے اب اوکے, چلیے کلیئر ہو گیا یہ آپ لوگ کو. آپ لوگ چلیے پلیز اپنا مائک آف کریے. چلو اب ایک اور چیز آپ لوگ کو بتاؤں. آپ لوگ کو اب جب بھی نئی سورت شروع ہوتی ہے تو اوپر دیکھا ہوگا کافی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایگزامپل لے لیا یہاں کا, اوکے, سورہ بقرہ کا. اب یہ دیکھیں یہ اس طرح کا پورا لکھا ہوتا ہے اوپر. آپ لوگوں نے دھیان دیا؟ نہیں دیا تو کوئی بات نہیں دیا تو ابھی دے لیجیے. دیکھیے اب اس طرح لکھا بہت جی اچھا. سر, یہ اس میں ہاں پوری تفصیل ہو جاتی ہے شروع میں. یہاں پہ کیا لکھا ہے دیکھیں, یہاں پہ کتنی آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں, کتنی آیتیں ٹوٹل یہاں لکھا ہے, تعداد کتنی ہے؟ 286 آیتیں. اب یہاں لکھا ہے نمبر 2. یہ سورت کا کون سا نمبر ہے؟ 114 صورتیں ہیں نا, سورہ بقرہ سورت نمبر 2 ہے, دوسری دوسری سورت ہے. سورت. تو یہاں سورت نمبر 2 لکھا آ گیا. یہاں کیا سورۃ البقرہ, یہ سورت کا نام لکھا ہے, سورہ بقرہ نام لکھا ہے. اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ مدینہ. کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ 87. یہ کیا چیز ہے؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا سر. کوئی بتائے گا مجھے 87 کیا ہے؟ جی یہ 87 ٹائم پہ نازل ہوئی ہے. ہاں یہ مطلب 86 صورتوں کے بعد. ہاں یہ مطلب یہ 86 جو صورتوں کے بعد نازل ہوئی 87 میں. مطلب یہ ترتیب سے نا, سب سے پہلے سورت سب سے پہلے کون سی نازل ہوئی تھی؟ اقرا. سورہ الق, سورہ نمبر 1. ٹھیک ہے نا. تو مطلب نزول کے حساب سے یہ ہے 87 نمبر اس کا, نزول کے حساب, ترتیب کے حساب سے, سمجھ گئے, ترتیب کے حساب سے. اوکے چلیے یہ ہو گیا, آپ کو کلیئر ہو گیا. چلو ہاں ترتیب, نزول کی ترتیب 87 ہے. اوکے, اس کے بعد کیا رکوع, کتنے رکوع ہیں اس صورت میں؟ 40 رکوع ہیں. تو اب یہ الحمدللہ آج سے انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریے گا کہ ہر چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی. شروع میں ہی آیت کہاں نازل ہوئی, کتنی آیتیں ہیں, کتنے رکوع ہیں, سورت نمبر کون سا ہے, سورت کا نام کیا ہے, اور نزول کی حساب سے ترتیب اس کی کون سی ہے. چلیے چلو اور آگے بڑھتے ہیں. چلیے اب یہ آ گیا آپ کا اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ کون سی ہے؟ سورہ الق. ٹھیک ہے, اب اوکے یہاں پہ کیا ہے, اس میں کیا لکھا ہے؟ فرض میں تعداد کتنی ہے سورت میں؟ آیتیں کتنی ہیں؟ 19. یہ والا دیکھیے 19. اوکے, اس سورت کا نمبر کیا ہے؟ 96. 96. سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ سورہ الق. یہ سورت نمبر لکھ دیا ہے. اوکے, اب نزول کے نمبر کیا ہے؟ فرسٹ آ گیا نا. سب سے پہلے تو یہ سورت نازل ہوئی تھی نا, تو 1 آ گیا. اس میں رکوع کتنے ہیں؟ 1. آپ کلیئر ہو گیا رکوع کے بارے میں؟ پورا کمپلیٹ ہو گیا, آپ کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں اب؟ نہیں سر. نہیں نا. چلیے اب اوکے, چلیے اب یہ ہو گیا ہمارا رکوع ہو گیا. چلیے اب ہم آتے ہیں منزل پہ. اوکے, رکوع کلیئر ہے نا سب کو؟ جی سر. چلیے اب ہم آتے ہیں منزل پہ. چلیے منزل کو ہم پڑھتے ہیں. چلو یہاں پہ کیا لے منزل مطلب, منزل قرآن کی ایک تقسیم ہے جو قرآن کو 7 برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے. مطلب قرآن کو جو پارے میں, پارا کیا 30 پارے ہیں نا, تو قرآن کو 30 پاروں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اب آپ کو قرآن پڑھنا ہے
30 مطلب ایک مہینے میں تو روز ایک پارا پڑھنا ہے آپ کو، یہی ہوا نا. اگر کسی کو پڑھنا تو ایک ایک پارا پڑھے گا، وہ ایک پارا 2 پارا 3، اس کو ایک مہینے میں قرآن مکمل ہو جائے گا. یہی ہے نا تقسیم، مقصد تو یہ ہے نا. ٹھیک. منزل کا منزل کیا 7 ہے، مطلب کسی کو 7 دن میں پڑھنا ہے تو اس کو وہ منزل فالو کرے گا. ایک منزل 2 مطلب 7 دن میں قرآن مکمل ہو جائے گا، اور پاروں کے حساب سے جائے گا تو 30 دن میں قرآن مکمل ہوگا. اوکے. تاکہ اگر کوئی انسان ہر روز ایک منزل پڑھے تو پورا قرآن 7 دن میں مکمل کر سکے. کلیئر ہو گیا یہ منزل کا؟ کتنی منزل ہے؟ منزل کتنی ہوتی ہیں؟ 7. پارے کتنے ہوتے ہیں؟ 30. اچھا، اگر پاروں کے حساب سے پڑھیں گے تو ایک پارا روز پڑھیں گے تو کتنے دن میں کمپلیٹ ہوگا قرآن؟ 30 دن میں، ایک مہینے میں. ایک مہینے. اگر منزل کے حساب سے پڑھیں گے تو قرآن کتنے دن میں کمپلیٹ ہوگا؟ ایک ہفتے میں. ہاں؟ 7 کتنے دن میں؟ 7 دن میں. ایک منزل، ہاں ایک ایک اگر پڑھیں، ایک منزل روز پڑھیں گے 7 دن میں قرآن مکمل ہوگا. چلو یہ ہو گیا آپ کا. چلیے اب تک حوالے کی وجہ، چلو یہ تفسیر. منزل قرآن کے آسان حفظ اور تلاوت کے لیے ہے. کسی کو حفظ کرنا یا تلاوت کرنا اس کے لیے آسانی کے لیے. جس طرح قرآن کو 30 پاروں جز میں تقسیم کیا گیا ہے، اسی طرح اسے 7 منزلوں میں بھی تقسیم کیا گیا ہے. یہ تقسیم صحابہ اور تابعین کے دور میں تلاوت اور درس کے لیے کی گئی تھی. جو یہ جو ہے نا، رکوع صحابہ کے ٹائم تھا، صحابہ کے ٹائم رکوع تھا. رکوع ہم نے نہیں 540 رکوع دیکھے نا، رکوع تھا رکو نہیں تھے. نہیں تھا. پارے تھے، 30 پارے تھے. ہاں پارے تھے نہیں پارے بھی نہیں تھے، بعد میں تقسیم نہیں، ہوئی. پارے بھی نہیں تھے. منزل، یہ منزل تھی صحابہ نا، وہ 7 دن میں قرآن. نہیں نہیں، یہ منزل تھی صحابہ کے سامنے. ہاں منزل تھی. کیوں اس لیے کہ ایک صحابہ نے نام یاد میں پوچھا کہ قرآن کتنے میں؟ 7 دن میں. مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے کمپلیٹ کرنے. بولا 3 دن. اس سے زیادہ ہے؟ بولا نہیں، اس سے کم میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے. کیوں؟ اگر آپ نے کی تو سمجھ لو قرآن کو سمجھا ہی نہیں. یہ حدیث یاد ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے. جی سر، چلیے اس میں پھر اوکے. ادائیگی مسئلہ. چلیے اب منزل کا فائدہ. ہر دن ایک منزل پڑھو تو ہفتے میں قرآن مکمل ہو جائے. یہ تقسیم ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو قرآن روزانہ پڑھتے ہیں اور حفظ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے. اس سے تلاوت میں نظام اور کنسسٹنسی آتی ہے. مطلب ایک لگاتار روز آپ اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. حدیث کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کو 7 دن میں مکمل کیا کرتے تھے. کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اوکے. اس وجہ سے یہ منزلوں کی تقسیم مشہور ہوئی. کیوں مشہور ہوئی؟ کہ حضرت عثمان کی وجہ سے. 7 منزلوں کے نام یہ 7 منزل اس طرح ہیں. دیکھیے پہلی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 سے تھی. دوسری منزل 142 سے لے کر سورہ نساء کی آخر پوری سورہ نساء تک. تیسری مائدہ سے لے کے یہ سب لیے. یہ منزلوں کی تقسیم بتائی کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. منزلوں کی تقسیم تفسیر اور قرات کی کتب میں ملتی ہے، جس میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. اوکے. سبق کیا ہے ہماری؟ منزل قرآن کو 7 برابر حصوں میں تقسیم کرنے کا طریقہ ہے تاکہ روزانہ ایک منزل پڑھ کر انسان 7 دن میں قرآن کو مکمل کر سکے. یہ طریقہ صحابہ اور سلف کے دور سے چلا آ رہا ہے اور تلاوت میں آسانی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہ؟ جی سر. اوکے. اب اگزامپل آپ کو دکھاؤں. یہ سورہ فاتحہ کیا لکھا ہے؟ آیت نمبر سورہ فاتحہ سے بقرہ یہ 141 آیت نمبر 141 آ گئی. یہاں پہ 141 یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ منزل نمبر 1. ہاں منزل 1 لکھا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اب نیچے آ گئے سورہ میدہ سے لے کر سورہ توبہ تک منزل نمبر 3. ایک چھوڑ دیا میں آپ کو بیچ بیچ میں بتا رہا ہوں. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ سورہ توبہ کی یہ ختم ہو جا رہی ہے. سورہ توبہ کی آخری آیت نمبر 129. یہاں منزل کیا لکھا ہے؟ منزل 3. اوکے. اب یہ آ گیا آخر کی لے لی. سورہ الصفات سے لے کر سورہ ناس تک منزل آخری منزل ہے. یہاں کیا لکھا ہے؟ منزل نمبر کیا لکھا ہے سورہ ناس میں؟ 7 لکھا. 7.
یہ ترتیب آپ کو صاف. ملے گی. کہاں ملے گی؟ یہ مارجن میں ملے گی آپ کو, جہاں رکو لکھا ہوتا ہے نا اس طرح اسی طرح منزل بھی سائڈ میں لکھی ہوتی ہے. یہ سائڈ آگے میں نا, ہی رہتا. یہ ہاں یہ رکو لکھا ہوتا ہے. دیکھیے دیکھو یہاں پہ رکو نمبر 1 آ گیا, دیکھو رکو نمبر 1 آ گیا, ٹھیک ہے, مطلب یہ نئی صورت ہے نا, ہاں اس لیے رکو نمبر 1. اور لاسٹ میں کیا 39 آ گیا, مطلب یہ آخری رکو ہے 30ویں پارے میں. تیسرے آخری پارے میں کتنے رکو ہیں؟ 39 رکو ہیں تیسرے پارے میں, 30ویں پارے میں 39. سورہ نبا سے سٹارٹ ہو رہے ہیں 1 2 3 4 چلتے آ رہے ہیں, اور سورہ ناس میں آخر میں 39 ہے. وہ چینج نہیں اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں, لیکن سر کا جو سورت کا رکو ہے وہ بار بار ایک ہو جا رہا ہے, بار بار ایک ہو جا رہا ہے, ہر نئی سورت میں ایک ہو جا رہا ہے, اس لیے یہاں لکھا ہے 1. اور اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ ناس میں 6 آیتیں, تو پیٹ میں 6 آ گیا. یہ ہو گیا ہمارا مکمل. سب کو کلیئر ہو گیا آج؟ جی سر. معلومات جی ٹھیک آج ہے, کے لیے سر. ہاں کلیئر ہے؟ کسی جی کو سر. ڈاؤٹ تو نہیں اس میں؟ ہاں جو ایک انفارمیشن تھی, چلو ایک معلوم ہونا چاہیے ہم کو, ہم پڑھ رہے ہیں, ہم سکھانے کے فیلڈ میں, کوئی پوچھ لے تو بولے نہیں ہمیں پتا نہیں ہے, تو معلوم ہونا بھی چاہیے نا ہمیں سب. جو قرآن میں جو جتنے سائن ہیں, جتنے ہیں, ہمیں جتنی کوشش کر سکے معلومات معلوم کرنے کے لیے, ہمیں معلوم کر سکے, ہم معلوم ہونا چاہیے. تو کلیئر ہو گیا, تو میں اینڈ کرتا ہوں اس کا یہ لیکچر, پھر اپنے اختلاف پہ آ جاؤں گا. کلیئر ہے سب کو؟ کسی کو ڈاؤٹ تو جی نہیں ہے سر. نا؟ ہاں آپ ایک کام جی کریے, آپ سر. خود یہ نوٹس انشاءاللہ بھیج دوں گا, اور ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ بھیج دوں گا. آپ اپنے طور پہ خود جا کر ایک دیکھیے, ہر پارے پہ ہر صورت میں کیا کیا ہو رہا ہے نا, سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب بھی آپ کے دماغ میں 100% سیٹ جبھی ہوگا, ادروائز آپ پھر تھوڑے دن بھول جائیں گے. اوکے انشاءاللہ. چلیے.